सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो वजीर आजम इमरान खान के वो तमाम मुखालफीन खासी मुश्किल में आ गए होंगे जो उनको न्याजी न्याजी कहकर पुकारा करते थे, चूंकि आज आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम का इंतखाब हो गया है और अब्दुल क़य्यूम न्याजी को अब आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। तो अब उन तमाम मुखालफीन के लिए ये मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जब वो न्याजी न्याजी की गर्दान करेंगे तो वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को पुकार रहे हैं या फिर वो अब्दुल क़य्यूम न्याजी साहब का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल क़य्यूम न्याजी साहब का जिक्र करते हुए ये मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि ये न्याजी उनका ये तखल्लुस है, ये उनकी कोई कास्ट नहीं है, ये उनकी ज़ात नहीं है। तो ये उन्होंने अपने नाम के साथ अब्दुल क़य्यूम साहब ने न्याजी को तखल्लुस के तौर पर लगाया हुआ है। तो वो तमाम नाम अज़हर सादिक, सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जिन लोग नाम लिए जा रहे थे कि ये सदर होंगे, ये वज़ीर आज़म होंगे, ये बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। मुख्तलिफ लॉबिंग्स हो रही थी। कल सरदार तनवीर इलियास को इस्लामाबाद वो अचानक वहाँ पर पहुँचे, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई। फिर अज़हर सादिक के लिए एक मखसूस लॉबी काम कर रही थी, कोशिश की जा रही थी कि उनको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म लगवाया जा सके। लेकिन एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबको सरप्राइज़ कर दिया और बिल्कुल उसी तरह सरप्राइज़ किया जिस तरह जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त पंजाब का वज़ीर आला लगाते हुए उन्होंने सबको सरप्राइज़ किया था और उस्मान बुज़दार का नाम सामने आया था। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें आज़ाद कश्मीर में हो रही थीं वो तमाम की तमाम दम तोड़ चुकी हैं और इसके साथ साथ अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पंजाब में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही थीं वो भी अब दम तोड़ने जा रही हैं, चूँकि नज़ीर चौहान साहब वाला जो मामला था वो अब तकरीबन क्लियर हो चुका है, उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। शहजाद अकबर साहब से उनका जो सुलहनामा था वो भी अब हो चुका है। फयाज चौहान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है और साथ ही साथ नज़ीर चौहान ने बड़ी तनकीद की है जहांगीर के इस दौरान जब वो मुश्किल वक्त में थे। उन्होंने पूछा नहीं उनको ना उनकी फैमिली को, किसी ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी और इसका जवाब फिर राजा रियाज की तरफ से भी आया कि नज़ीर चौहान बड़े जज्बाती आदमी हैं और वो खुद अपनी मर्जी से इस ग्रुप में आए थे, हमारी मर्जी से वो शामिल नहीं हुए थे और अब भी वो जज्बाती गुफ्तगू ही कर रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने शहजाद अकबर पर इल्ज़ामात लगाए थे उस वक्त भी हमने उन्हें चुप रहने की तलकीन की थी। बहरहाल आज नज़ीर चौहान ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा ये सुनिए। तो अब कम से कम ये मामला तो निमट चुका है और बेहतर तरीके से निमट चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पंजाब की हद तक तो ये तसल्ली हो गई कि अब ये मामला शायद आने वाले वक्तों में दोबारा जमात को सियासी तौर पर परेशान ना करे। और अब मुल्क का जो एक सियासी मंजरनामा आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद पैदा हो गया है। वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ अब हुकूमत में है। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत की इत्तेहादी है और अब सिर्फ सिंध वो सूबा बाकी रह गया है कि जहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। और गुज़िश्ता अपनी चंद तकरीरों में, चंद खिताबात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये दावा करते रहे कि अब आने वाले दिनों में, अगले इलेक्शन में, और उनके कई वज़रा भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अब वो ये दावा किस बुनियाद पर करते हैं कि ये दावा उनकी 3 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है जो उन्होंने पूरे मुल्क में और दीगर सूबों में दिखाई है, या फिर क्या पीपल्स पार्टी की सिंध में ऐसी कारकर्दगी जिससे वो मुतमईन नहीं है और उस पर तनकीद करते हुए उनकी इस ख़राब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर यह दावा किया जाता है। अभी हाल ही में अरबाब गुलाम रहीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और सिंध के उमूर के मुआविन खुसूसी वो लगाए गए हैं। अब क्या उनसे बहुत बड़ी उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि वो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तहकम कर सकेंगे और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, सिंध के पुराने लोग जो नज़रियाती, जो पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ हैं, क्या उनको भी इस तैनाती पर कहीं कोई इख्तिलाफ है कि एक शख्स आए, पार्टी ज्वाइन करे और अचानक से उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फिरदौस साहब, सिंध में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है, पूरे मुल्क में अब आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, तो अब इस दावे की बुनियाद क्या है? ओवैस कादिर शाह साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, उनका भी जरा मैं तारुफ करा दूं। तो फिरदौस साहब, इस दावे की बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी है जो पूरे मुल्क में, पंजाब में, केपी में और वफाक में, या फिर ये सिंध में पीपल्स पार्टी की इसको आप नाकामी को बुनियाद बनाना चाहते हैं, जो बकौल आपके कि शायद पीपल्स पार्टी ना परफॉर्म कर सकी हो, तो अब अगली बार सिंध के लोग आपको मुंतखब करेंगे, क्या इसकी बुनियाद है? देखिए, कभी भी सियासत में कोई एक चीज जो है अमल पैदा नहीं होती लोगों के जहन। ये बुनियादी तौर पे काफी चीजों को मुरक्का बन के
इंसान के जहन पे असर अंदाज होता है। दुनिया में वैसे भी 13 साल और जब इलेक्शन होंगे 15 साल हो चुके होंगे। 15 साल में तक जो पार्टी ने हुकूमत कर रही हो उसको इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत भारी पड़ता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ज्यादा भारी पड़ेगा, इससे कि ये बाकी पाकिस्तान के सूबों से जब मुआवजा किया जाएगा और देखा जाएगा तो वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि सिंध जो कि एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा माना जाता था, अब वो पीछे हो गया है। और क्योंकि 15 साल से इनकी हुकूमत है। दूसरी चीज ये भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। फिरदौस साहब, ये किन मायनों में पीछे हो गया? ये आप इस जब ये बात कर रहे हैं कि सिंध पीछे हो गया, तो किस किस सेक्टर को आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से देखिए, जब भी मैं करूंगा आप सारी चीजों को देखना पड़ता है। बहुत कम शोबाजात हैं जिसमें इस वक्त सिंध को आगे कहा जा सकता है। तालीम का शोबा देख लीजिए, वो आवाम को सेहत की डिलीवरी का देख लिया जाए, उसके अंदर इसलिए एक NICVD से दिल का मर्ज तो हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट को तो कोर्ट कर देंगे, लेकिन जनरल हॉस्पिटल केयर और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स के जरिए प्राइमरी केयर दी जाती है और सेकेंडरी केयर दी जाती है, ड्रामा सेंटर्स हैं जिनका इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है, उसमें सिंध हुकूमत के जो हाल है वो आपके प्रोग्राम में आगे तफसीली तौर पर भी बयान कर दूंगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर खान साहब का इस वक्त हम पूरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस 3 साल का जायजा ले तो सबसे बड़ा मसला 2 आए इस मुल्क के। जब हमने हुकूमत ली तो हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे, और हमें जब 1 साल हुआ तो हम उस वक्त से कोविड से जबरदस्त पाए। ये 2 बड़े मसले जो कि बड़ी शिद्दत। इसके बीच में एक और बड़ा मसला है जो कि लोग भूले हुए हैं, वो था कि हमारे मुल्क के ऊपर लोकस का बहुत ज्यादा टिड्डी दल का हमला जो था वो मुतवक्को था, और उससे पूरे मुल्क में बड़ी परेशानी थी कि हमारी ज़राअत तबाह हो सकती है। ये 3 बड़े क्राइसिस आए, और तीनों क्राइसिस का जिस तरीके से डील किया गया है उसके नताइज को सिंध के लोग भी, ये पीपल्स पार्टी वाले कभी नहीं सराहेंगे। हम बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, लेकिन किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर से पूछ लें, जैसे कोविड का है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को जो नेशंस की लिस्ट आई है उसमें 3rd नंबर पे आया 86 मुल्कों में जिन्होंने डील किया, और पाकिस्तान से ऊपर जो 2 मुल्क है वो न्यूजीलैंड और हांगकांग थे जिनकी आबादी करोड़ से कम है। तो ये सारी सूरत इनिशियल केस फिरदौस साहब आपने ये बिल्ड कर दिया। आप कह रहे हैं कि सिंध पिछले चंद सालों में बहुत पीछे चला गया। अब जाहिर है अगर सिंध बहुत पीछे चला गया, पाकिस्तान में सबसे पसमानदा सूबा हो गया, तो उसका फिर जवाब ये भी आता है कि फिर क्या नून लीग का जो 10 साल दौर पंजाब में रहा उस दौरान, मैं आपके लिए वापस आ रहा हूँ फिरदौस साहब, ये मैं सवाल आपसे करता हूँ कि फिर क्या नून लीग ने 2008 से 2018 तक पंजाब में बहुत बेहतर काम किया? चलिए कंप्लीट आप कर लें, फिर ओएस साहब को जरा मैं मौका दूं। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि एक जमाने में सबसे आगे था, अब जो है ये पीछे होता जा रहा है। सबसे ज्यादा पसमानदा नहीं का, अभी भी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पसमानदा सूबा जो है मेजॉरिटी ऑफ द चीजों में वो बलूचिस्तान है। ठीक है ना, तो बलूचिस्तान है तो ठीक है, सही ठीक है। तो ओवैस कादिर शाह साहब, ये 13 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये चंद चीज़ें फिरदौस साहब ने गिनवाई। अभी आप लोग आजकल कुछ काबीना में भी रद्दोबदल करने का सोच रहे हैं, तो ये लोग क्या आपके जो वुज़रा हैं वो इन मिनिस्ट्रीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर जिस तरह विफाक में तब्दीलियाँ होती रहती हैं विफाकी काबीना में, तो ये उनसे इंस्पायर होकर आप लोग काबीना में तब्दीलियाँ कर रहे हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब देखें, फिरदौस भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इनको कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम है। बाकी माजरत के साथ कि जब दूसरे PTI के दोस्त बैठते हैं तो उनको कुछ पता होता नहीं है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि आज फिरदौस भाई के मुंह से ये बात सुन के कि सिंध पहले बहुत अच्छा था और अब सिंध जो है वो कुछ बहुत पीछे हो गया है, तरक्की नहीं की। क्या उन दौरों में सिंध अच्छा था जब सिंध में अनाउंस्ड कर्फ्यू लगा करते थे, जो 15-15 दिन महीना दहशतगर्दी की लहर चलती थी, पूरा कराची पूरा सूबा परेशान होता था?
آج وہ لوگ, آج وہ میرے نفیس بھائی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کیا اس وقت سندھ ترقی کر رہا تھا؟ فردوس صاحب وہ اس کا فوکس تو وہ تو مین کراچی میں ہوتا تھا صرف. کراچی شہر کے تو حالات پھر بھی بہت حد تک معمول پر رہتے تھے. مجھے کمپلیٹ کر لیں, میں ساری باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں اس وقت سندھ ترقی کر رہا تھا, اس وقت جب ان آڈیٹیبل زون تھا کراچی میں اور پورا کراچی کو بے تحاشا پیسے ملے. صرف 3 فلائی اوور 2 انڈر پاس بنا کے کیا کراچی شہر نے بھی ترقی کر لی؟ کراچی میں بھی ساری چیزیں آ گئیں. اگر بات آپ دیکھیں کر رہے ہیں کس زمانے کی, مجھے اس زمانے میں ذرا فردوس صاحب لے چلیں کہ اس میں اور آج اس میں کیا فرق ہے. یہ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی. میں ایجوکیشن سیکٹر کراچی سے سٹارٹ کرتا ہوں, آپ پورے سندھ میں لے آئیں. کتنی یونیورسٹیز ہم نے کراچی میں بنائی ہیں, کتنی یونیورسٹیز پورے سندھ میں بنی ہیں, دوسرے اضلاع میں جو ایجوکیشن سیکٹر میں امپروومنٹ ہوئی ہے. دیکھیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلا رہ جاتا ہے. یہ صرف سندھ کا حال نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرفارمنس خراب ہے, کتنی لگے آپ تو یہ بھی بتا دیں کتنی بنائی ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں, تاکہ فردوس صاحب کو بھی ذرا اس کا جواب مل جائے. کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں آپ کے پاس ڈو یونیورسٹی کراچی میں ہے, سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کراچی میں ہے, آپ کے پاس زیبل یونیورسٹی کراچی میں ہے, آپ کے پاس اس وقت جو ہے یہ میرے پاس ان رائٹنگ لکھی ہوئی ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی. آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں تو جتنی بھاری فیسیں ہوتی ہیں اس میں تو ہر ایک نہیں جا سکتا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آرٹس اینڈ ڈیزائنز کالج جو میرے شہر سکھر میں بنا ہے, اس کی ایڈمیشنز کچھ دنوں میں کنسٹرکشن پوری ہونے والی ہے. اتنا بڑا ہیوج میگا پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم آگے ایڈمیشنز میں جانے والے ہیں. وومنس یونیورسٹی سکھر اسٹارٹ ہو چکی ہے, فرسٹ وومنس یونیورسٹی جو آپ کے سندھ کے کراچی کو چھوڑ کے دوسرے اضلاع میں بنائی گئی ہے. مہران یونیورسٹی کے کیمپسز خیرپور میں بھی چل رہے ہیں, لاڑکانہ میں بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اور دوسری جگہوں پہ جو ہم نے کیمپس غلام محمد میڈیکل کالج سکھر, جس کے کیمپس دوسری جگہوں پہ بھی پھیلا دی گئے, وہاں سے پہلے 2 بیچ نکل چکے ہیں. دیکھیں یہ فیسلٹیز پہلے یہاں نہیں تھیں. اور اگر فردوس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پہلے اور آج میں فرق ہے, تو دیکھیں یہ فرق اور یہ انصاف کرتی ہے عوام جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں. اگر 2008 سے 2013 تک دیکھیں, اگر ہماری پرفارمنس یا ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا, ڈیلیور نہ کیا ہوتا, تو 2013 میں ہماری سیٹس کم ہوتی. 2013 میں جب ان کی سیٹس 3 تھیں 2018 تک, 2018 میں ہماری سیٹس اور بڑھ گئی. دیکھیں اگر ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, اور یہاں کے جو ووٹر ہے وہ ہم پہ اعتماد کرتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, تو میرے خیال سے وہ سوچ سمجھ کے ہی دیتا ہے. میں کسی بھی پارٹی کے ووٹر کے لیے کوئی یا کسی بھی صوبے کے بندوں کے لیے کوئی ایسی زبان یوز نہیں کروں گا. جن الیکشنز کو آپ ووٹ کر رہے ہیں ان الیکشنز میں سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت بڑی ہیں, وہ چاہے این اے کی سیٹیں ہوں, وہ سندھ اسمبلی کی سیٹیں ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کی اگر بات کریں گے تو معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے, 249 کا بائی الیکشن ہوا جو فیصل واڈا صاحب نے کتنی بڑی لیڈ سے جیتا, اور یہاں پہ پوری میڈیا بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھی, سارے مبصرین بہت کلوز جیتا تھا, وہ 680 ووٹس کا فرق تھا, تو بڑے تھن مارجن سے انہوں نے جیتا تھا. دیکھیں پورے اس اضلاع میں جب پورے کانسٹیٹیونسی میں الیکشن ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے جیت گئی, اور جتنے بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں وہاں سے نون لیگ جیتی. تو اس کو آپ کیا کہیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا ایکسپلینیشن دیں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں فردوس بھائی نے لوکسٹ کی بات کی, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پلانٹ پروٹیکشن کا ادارہ کس کے پاس ہے, یہ کس کا فرض تھا؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ سکھر ایئرپورٹ پہ جو جہاز کھڑا تھا وہ ایئرپورٹ پہ ہی کھڑا تھا, اس میں ایسا فالٹ تھا کہ نہ اس نے 1-2 دفعہ کوئی اسپرے کیا, نہ اس نے فلائی کیا, وہ یہیں سے کہاں چلا گیا کسی کو پتا نہیں. وہ مسئلہ سندھ گورنمنٹ نے خود ڈیل کیا, جو کورٹ میں بھی گیا, جس پہ ہم پہ الزامات بھی لگائے گئے, اور ہم نے وہ ساری ڈیٹیلز کورٹ میں بھی دی کہ کتنی گاڑیاں خریدی گئیں اور کس مقصد کے لیے, اور وہ گاڑیاں کہاں کام کر رہی تھی. اچھا آ جاتے ہیں کرونا پہ. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان میرا ملک ہے, میرے ملک کی تعریف ہوئی, لیکن افسوس مجھے اس چیز کی پہ ہو رہا ہے بار بار کہ دیکھیں پاکستان کی تعریف ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ پاکستان کی تعریف تب ہوئی جب سندھ نے سب سے پہلے کرونا پہ بولڈ سٹیپس لیے. آپ کے وزیر اعظم تو کرونا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے سر, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. آپ کے دوسرے چیف منسٹر تو کرونا کے لیے کہتے تھے کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ کرونا ختم ہو جائے گا, کوئی کہہ رہا تھا نمک اور پانی کے غرارے کر لو کرونا ختم ہو جائے گا. یہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹس تھی. اور جو سندھ نے کام کیا, جو سندھ میں میڈیکل فیسلٹی, جس تیزی سے میڈیکل ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھایا گیا, جتنا ٹیسٹنگ سروس بڑھائی گئی, کیا میرے تینوں صوبوں میں یہ کام ہوا؟ اس وقت بھی آپ کے پاس جتنے ویکسینیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں, موبائل ٹیمز کام کر رہی ہیں, ویکسینیشن موبائلز کام کر رہی ہیں, اور جتنی ویکسینیشن کل ہم نے الحمدللہ کل رات 12 بجے تک
2,59,000 کا ہدف کراس کیا ہے پورے سندھ میں, اور اس میں 1,25,000 سے زیادہ صرف ویکسینیشن کراچی شہر میں ہوئی ہیں. کیا آپ دیکھیں, آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھ لیں, اس میں 80-90% ویکسینز آپ کو وفاق سے ہی مل رہی ہیں نا. وفاق ظاہر ہے اس کووڈ کے معاملے میں تو آپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں اگر وفاق نے جو دیکھیں ویکسینیشن لگانے کا عمل ہو یا اس سے پہلے جو ہیلتھ فیسلٹیز کو جو وفاق نے تھوڑی بہت سپورٹ کی, ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس طریقے کی ہمیں مدد نہیں ملی جو ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈز رکھی تھی, جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس طریقے کی ہمیں نہیں ملی. آج بھی اگر کہیں پہ سندھ گورنمنٹ جو اپنی ویکسینیشن پرچیز کر رہی ہے تو وہاں سے ہم اپنی جہاں پہ ہمیں شارٹ فال آتا ہے ہم پوری کرتے ہیں, ہم اپنی بھی ویکسینیشن پرچیز کر رہے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے, چلیں بہت سارے سوالات ویسا بھائی آپ نے کھڑے کر دیے. اب ذرا فردوس صاحب سے ذرا اس کا جواب بھی مجھے لینا ہے. فردوس صاحب, یہ سندھ میں حکومت بنانے کے آپ رہے ہیں, ابھی NA 249 میں 5ویں پوزیشن آپ کی آئی, ملیر کا بائی الیکشن بھی آ گیا. پورے ملک میں جہاں یہ الیکشنز ہوئے وہ صرف ایک کرم کی سیٹ کے علاوہ, کرم ایجنسی کی, باقی تمام سیٹیں تو آپ ہارے ہیں. پھر یہ سیالکوٹ سے ہٹ کے ابھی گزشتہ سیالکوٹ کا نتیجہ ہے, کس بنیاد پر پھر آپ یہ سندھ میں حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے وزیر محترم جناب اویس قادر شاہ صاحب کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ تعلیم کی ذمہ داری آئینی طور پر ہم نے پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کی, یونیورسٹی کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت نے نہیں لی تھی. حکومت فیسیلیٹیٹر ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن دیکھیں, پرائمری اسکول میں کتنے بچے باہر ہیں اسکول سے, سیکنڈری اسکولز کتنے ہیں. سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے اسکول 13 سال پہلے آپریشنل تھے, آج 13 سال بعد 763 اسکول کم آپریشنل. آپ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے. لٹریسی ریٹ جو 57% تھا وہ گھٹ کے 1% کم ہو کے 56% ہو گیا. تعلیم کا معیار یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر چیٹنگ جس طرح ہو رہی ہوتی ہے اس کی تصاویر سب نے دیکھی ہے, کسی اور صوبے سے ایسی تصاویر نہیں آتی. اسکولوں میں جن میں بچیوں کے اسکولوں میں صرف 27% اسکول ایسے جس میں فنکشنل ٹوائلٹس اور باؤنڈری وال ہے اور بجلی. بچیاں کس طرح اسکول میں جائیں. اس کے بعد جو فیمیل ٹیچرز اور ان کا ریشیو ہے میل ٹیچرز کا وہ متناسب نہیں آبادی کے لحاظ سے. وہ 1/3 جو ہے فیمیل ٹیچرز ہے, 2/3 میل ٹیچرز ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر جو ہیں سندھی لینگویج کے تو ہیں, باقی سائنس کے, میتھس کے, IT کے بھول جائیے. تو مجھ سے میں تو اس پہ ایک وائٹ پیپر پہ کام کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں پیش کر دیا جائے گا. تو تعلیم کی تو فگرز, اچھا شہر ایک لاہور کے اندر ایک بھی بس اس وقت نہیں چل رہی جو کہ ایئر کنڈیشن نہ ہو, اور کراچی شہر کے اندر, حیدرآباد شہر کے اندر, سکر میں, لڑکادہ میں کوئی بس, کراچی کے اندر تو کوئی بس ایسی نہیں چل رہی جو 14 سال سے کم پرانی ہو. اور پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں, جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. خود وزیر موصوف نے پچھلے سال جون میں اعلان کیا تھا کہ اگست تک 2000 بسیں کراچی میں آ جائیں گی. اس سے پہلے ان کے سکسیسر ناصر حسین شاہ صاحب تھے, انہی نے جب وزیر بنے تھے انہی نے 10,000 بسوں کا وعدہ کیا تھا, اور جب وہ وزارت چھوڑ کے گئے ہیں تو 10 بسیں آئی تھیں. تو یہ تو ترقی کا عالم ہے. اس شہر کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں سمندر میں جاتا جس کو سیوریج ٹریٹمنٹ ملی ہوئی ہو. پوری کی پوری سیوریج جو ہے وہ سمندر میں ڈال دی جاتی ہے. 13 سال حکومت کرتے ہو گئے. اس شہر میں جو اس کی پانی کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے پانی کی کمی جو ہے وہ آدھی ملتی ہے, 50% واٹر. یہ بھی 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اس شہر کے اندر جتنا کچرا اٹھنا چاہیے اس کچرے کا آدھا اٹھتا ہے. یہ بھی 13 سال کی کارکردگی ہے. PFC ایوارڈ 2007 سے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا, NFC پہ بالکل لڑتے رہتے ہیں. جسٹس ہانی کی رپورٹ ان کی کارکردگی کی گواہ ہے کہ سندھ کے 46% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا,
اور سب سے زیادہ بیماری جو ہے وہ پیٹ کی بیماری صاف پینے پانی سے. ان کے اریگیشن کے نظام کے اندر جتنی بے قاعدگیاں ہیں وہ نیب کے کیسز کے لحاظ سے میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. سندھ بینک ان کی حکومت نے تباہ کر دیا. تو یہ جن معیار کی بات کر رہے ہیں وہ معیار کیا حکومت کا معیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں تو یہ بڑا سیدھا دعویٰ کرتا ہوں. آئے اویس قادر شاہ صاحب چلتے ہیں ایک دیہات بیلٹ سے ارباب جہانگیر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ نکال دیں, ایک آپ کا نکال دیتے ہیں, ایک چھوٹا شہر نکال دیتے ہیں, ایک بڑا شہر نکال دیتے ہیں, پوری ٹیم لے کے چلتے ہیں میڈیا کی اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ تم ایک شہر پنجاب کا دیکھ لو, ایک کے پی کا دیکھ لو, ایک سندھ کا دیکھ لو اور فیصلہ کر لو کہ کس شہر میں مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا حال بتاؤں, 2 سال میں نقشے پاس کرتے ہیں, ایل ڈی اے جو ہے 1 ماہ میں نقشہ پاس کر رہی ہے. وہاں ہاؤسنگ اسلام آباد میں جتنی تیزی سے وہ آپ کے اشتہاروں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاؤسنگ کے ایک منصوبے کے کراچی ایک زمانے میں سب سے زیادہ ہاؤسنگ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتا تھا. شہر کراچی میں انویسٹمنٹ آنا ختم ہو گیا. باقی سارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنتے جا رہے, دھابے جی کا ابھی تک شروع نہیں ہوا. آپ نے اس صوبے کی معیشت کو تباہ کر دیا. پراپرٹی کلیکشن ورلڈ بینک کے حوالے سے جتنے پیسے جمع ہونے ہیں اس سے آپ صرف 20% جمع کر پا رہے ہیں. پراپرٹی ٹیکس, ایگریکلچر ٹیکس میں تو وہ اس سے بھی کم ہے. تو نہ آپ ریونیو جمع کر پاتے. اور یہ میری رپورٹیں نہیں ہے, اویس قادر شاہ صاحب نے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھی ہوئی ہیں. نہیں ہے تو میں اویس بھائی کو دے دوں گا, ایک کاپی پہنچا دوں گا, ان کو دیکھ لیجیے. میں اپنی طرف سے ایک ڈیٹا نہیں دیا. چلیں فردوس صاحب, یہ پوائنٹ آپ کا بڑی ڈیٹیل سے آ گیا. ایک چھوٹے کے نیوز بریک کے بعد پھر اویس قادر شاہ صاحب ظاہر ہے چونکہ وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں اور چند ماہ پہلے بھی ان سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی تھی. ویسے اس وقت بھی آپ نے یہ اگست میں کچھ منصوبوں کے آپریشنل ہونے کا یقین دلایا تھا. وہ کتنی بسیں آ چکی ہیں؟ اب بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا. پھر سندھ کابینہ میں یہ رد و بدل کیوں ہو رہا ہے کہ کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں کہ ابھی ارباب غلام رحیم صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر ایک دم سے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی بڑی الرٹ ہو گئی ہے. ایک بریک کے بعد اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس صاحب, وقت ضائع کیے بغیر بالکل آپ نے ظاہر یہ بار بار وہ ٹائم لائن, وہ وعدے آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں جو آپ نے نئی بسیں لانے کے حوالے سے کیے, پھر اس سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب نے کیے, لیکن یہ ایک طویل عرصہ گزر گیا. پھر آپ کو بات جواب دہرانا پڑے گا. یہ 13 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ بسوں کا کوئی نظام کیوں نہیں دے سکی اس شہر کو؟ پہلے ٹاک شوز میں یہ بات چھڑی ہے تو میں نے کہا ہے کہ ماضی میں جو یہاں پہ منصوبے آنے چاہیے تھے ٹرانسپورٹ میں, شاید ان میں تاخیر ہوئی. ان کی وجوہات کیا تھیں؟ فنڈز مسئلہ تھا, پولیٹیکل کوئی ہرڈلز تھی, کیا تھا؟ اس پہ بات کیے بغیر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی کے 2 بڑے منصوبے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس 6 ماہی میں. یہ اب جو آپ آخری 6 مہینے ہیں اس سال کے, اس میں اب اگست کی اینڈ میں ہمارا ریڈ لائن جو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ مل کے بنا رہا ہے, شاید یہ منصوبہ کنسٹرکشن فیز میں مارچ میں اسٹارٹ ہو جاتا, بلکہ اور پہلے اسٹارٹ ہو جاتا, کنسٹرکشن فیز میں چلا جاتا. اس وقت تاخیر کیوں ہوئی اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اور جو بسز کی فردوس صاحب بات کر رہے ہیں, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وزراء آئے انہوں نے محنت کی, کوشش کی, انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز کو اٹریکٹ کیا, پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے. کن وجوہات پہ وہ معاہدے ختم ہوئے, کیوں وجوہات, کیا پرابلمز تھے, کیا ہارڈلز آئے, لیکن اس کے بعد ہم نے خود سندھ گورنمنٹ نے, حالانکہ یہ جو ہمارے فائنینشیل سچویشن پچھلے 2-3 سال سے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہمیں تحفے دیے جاتے ہیں کہ ہر سال کتنے شارٹ فال ہمارا آتا ہے جون میں, وہ تو ہم نے سب کے سامنے ڈاکیومنٹری ایویڈنس رکھا ہوا ہے. فردوس صاحب مانے نہ مانے, کوئی بھی رپورٹ اٹھا لیں, میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور میں ان کی اگلی باتوں کا بھی جواب دوں گا. دیکھیں, میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی فردوس صاحب, حوصلہ رکھیں, ابھی مجھے بولنے دیں, حوصلہ رکھیں, دل گردہ رکھیں سننے کا. دیکھیں, سندھ گورنمنٹ 17 اگست کو ہمارا ٹینڈر کھل رہا ہے جو کراچی انٹرا سٹی بسز کا فیز 1 ہے. کراچی کے لیے بسز کی زیادہ ضرورت ہے. ہم نے ایک سسٹم, ایک پالیسی کے تحت ایک سسٹم فارم کیا ہے جس میں پہلے فیز میں ہم یہ صرف ریڈ لائن کا ٹینڈر ہے یا پھر یہ اس میں یلو لائن اور دیگر لائنز بھی کچھ شامل ہیں؟ ریڈ لائن نہیں, ریڈ لائن اور یلو لائن وہ BRTs ہیں.
وہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم جسے آپ ایک آسان زبان میں میٹرو کہتے ہیں جو چل رہی ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں اور ملتان میں، وہ میٹروز ہیں. یہ جو 250 بسز ہیں یہ فیڈر بسز ہیں جو عام روڈز پہ چلیں گی. کراچی کے 7 روٹس کو ہم نے چوز کیا ہے جس پہ یہ آپریشنل ہوگی. ظاہر سی بات ہے دیز بسز آر میک ٹو آرڈر، لیکن ہماری بیڈنگز فائنل ہو گئی ہیں. 17 اگست کو یہ بڈز جمع ہوں گی اور ان کا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا جس طرح ایک انٹرنیشنل کمپٹیٹیو بڈنگ کا ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ یہ پروجیکٹ خود کرنے جا رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ ارباب صاحب بہت اچھی بات کی فردوس صاحب نے کہ جو دعوے کیے وہ کیوں نہیں ہوئے. میں یہ پوچھوں آپ سے کہ 163 ارب روپے کا وزیر اعظم اعلان خان جو یہاں اعلان کر کے گیا تھا وہ کہاں گئے؟ 163 روپے دیا آپ نے، ارب روپے تو چھوڑ دیں. 1100 ارب روپے کا بول کے گئے. اتنی بڑی تقریر کی آپ لوگوں نے جس میں سے 950 ارب روپے کے تو ہمارے پروجیکٹ ہیں، جس میں ریڈ لائن بھی ہے، یلو لائن بھی ہے، وہ تو ہمارے پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ واٹر کے ہمارے پروجیکٹ ہیں. اس کا بھی جو بقایا حصہ تھا وہ بھی ابھی تک نہیں آیا. تو میں اس اعلان کو کیا سمجھوں، یہ قوم اس اعلان کو کیا سمجھے گی؟ اور آپ بات کرتے ہیں ویسا یہ 17 اگست کو ٹینڈر کھلنے جا رہے ہیں. ویسا اگر میں تھوڑا سا اس پر آپ کو واپس لاؤں تاکہ عوام کو اور انفارمیشن مل سکے. ویسا یہ سڑکوں پر کب بسیں نظر آئیں گی؟ 250 بسیں دیکھیں، ان بسز کی ڈیلیوری میں 120 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 120 days to 160 days. یہ ایک ان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. اس چیز کو اگر آپ فردوس صاحب سے بھی پوچھ لیں گے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. دیز بسز آر میک ٹو آرڈر. یہ وہ گاڑیوں کی طرح یا کسی کار کی طرح یا چلتے پھرتے کسی دوسرے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کی طرح جو شو رومز پہ اویلیبل ہیں اس طرح یہ نہیں ہوتی. ان کی ڈیزائن اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. یہ لو فلور ویسا ظاہر ہے یہ 120 روز کا جو ٹائم ہے یہ تو اس نارمل حالات کی آپ بات کر رہے ہیں جو کووڈ سے پہلے کا دور ہوا کرتا تھا. آج کل تو کدھر کس وقت لاک ڈاؤن ہے، کیا چیز بن گئی، کیا کھلی ہے، کچھ نہیں پتا چلتا. یہ 120 دن پھر یہ کئی مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے. نہیں اتنے زیادہ مہینوں میں نہیں جاتے کیونکہ گرین لائن کی جو بسز ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈر کی ہیں اس میں ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے. وہ صرف وجہ اس کی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کووڈ سینیریو میں چیزوں میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں آتی کہ ہم اس کو 10 اور 15 مہینوں تک لے جائیں. اتنی تاخیر کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں آتی کیونکہ یہ ان کا پہلے ساری پلاننگز ہوتی ہیں کہ کب یہ بسز تیار ہوں گی، ان کی ویسلز کو کس طرح بک کرنا ہے، یہ کیسے چائنا سے یا یورپ سے یا امریکہ سے جو بھی بڈر آتا ہے لیٹس سپوز کہیں سے بھی، بہت ساری پلاننگ پہلے وہ پورا ایک چارٹ مائل سٹونز بنا کے دیتا ہے کہ ہم یہ پروٹوٹائپ بنائیں گے، یہاں ہماری پروڈکشن ہوگی اور اتنے دنوں میں ویسلز میں یہ بسیں آئیں گی. دیکھیں یہ باتیں ٹیکنیکل ہیں، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں اور یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے. اب سب کے سامنے رکھا جائے گا کہ کراچی کے لیے کیا ہو رہا ہے. میں ایک اور چیز کی بات کروں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں. فردوس صاحب 2 سال پہلے آپ بزنس ریکارڈر کو لے لیں، کوئی بھی نیوز پیپر لے لیں، کوئی بھی رسالہ لے لیں، گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس تو ہم ان کو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے پورا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. اس وقت بھی جو آپ نے بجٹ ڈاکیومنٹ دیا ہے وفاق کا، آپ نے اپنا خرچہ 8000 ارب سے زیادہ بتایا اور کلیکشن بتائی 5000 ارب. قرضہ لے کے قرضہ چکانا کون سی عقل مندی ہے؟ آپ وزیر خزانہ کتنے چینج کر چکے ہیں. صرف بلیم گیم ہے کہ نیب کے کیسز میں ایریگیشن بتاؤں گا. دیکھیں آپ اگر صرف بی آر ٹی پشاور کا کیس چھوڑ دیں نا، جو آج ریڈ لائن میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ بہت بڑے بڑے اعلان اس وقت آپ نے ایک بار پھر کیے ہیں. اب یہ میں اعلان نہیں کر رہا ہوں، آپ کی کابینہ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ اب کابینہ میں تبدیلیاں کرنا جو لیڈرشپ ہے وہ پارٹی دیکھتی ہے. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ اس اعلان کے بعد آپ کو یقین ہے کہ ابھی آپ آنے والے دنوں میں اپنی وزارت پر رہیں گے؟ جس طرح نثار کھڑو صاحب کو، سہیل انور سیال صاحب کو، 1-2 نام اور نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو کلی بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوں. پارٹی کا پروروگیٹو ہے، مجھے جو ذمہ داری دی جائے گی اس کو نبھاؤں گا. اگر پارٹی سمجھے گی کہ مجھے کوئی اور ذمہ داری دی جائے تو اس کو بھی نبھاؤں گا، ورنہ ورکر رہ کے ساری عمر کام کروں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح ابھی وفاق میں کچھ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کچھ اور بولتے ہیں. ابھی آپ نے جب اپنے انٹرو میں سنایا تو پہلے چوہان صاحب کسی اور کے ساتھ تھے، اب چوہان صاحب انہی کو الٹ سلٹ کہہ رہے ہیں. اس طریقے کی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ مزاج ہے اور نہ کبھی ہوگا. اور جو لوگ وہاں سے ذمہ داریاں اٹھا کے اور کندھے پہ بوجھ رکھ کے آ جاتے ہیں کہ ہم سندھ جا کے فتح کر لیں گے، تو دیکھیں یہ تو ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی اور لوگ نہیں ملے اتحادیوں کے سوا پاکستان پہ تحریک انصاف کو جوائن کروانے کے لیے. چلیں اب ذرا نقوی صاحب سے مجھے پوچھنے دیں. بالکل اسی موضوع پر میں آ رہا تھا کہ ارباب غلام رحیم صاحب نے جو جوائن کیا فردوس صاحب، تو ان کو سندھ کے امور کا معاون خصوصی بھی لگا دیا گیا،
آپ خود یہاں موجود ہیں, اس سے پہلے آپ اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ سندھ کے لوگ جو پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, یہ ان کے ساتھ یا آپ کو زیادتی یا ناانصافی محسوس ہوتی ہے, یا صحیح ہے خان صاحب کا ڈیسیجن ہے جو وہ لیں گے, آزاد ہیں ڈیسیجن لینے میں, پارٹی کے چیئرمین ہیں؟ ارباب صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے آپ کے ناظرین کو یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ جو بسیں 120 دن میں کہتے ہیں آ جاتی ہیں, بالکل درست فرما رہے. 13 سال تو انہیں آرڈر کرنے میں لگ گئے, اب 120 سال میں آ جائیں گی. تو 13 سال سے یہ سو رہے تھے. ان 13 سال میں صرف 3 سال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں حکومت تھی. باقی 10 سال میں 5 سال خود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, باقی 5 سال PMLN کی. تو ماشاءاللہ اگر 120 دن کے حساب سے آرڈر کرتے رہتے تو ہر سال 3 آرڈر کر سکتے تھے, تو 30 آرڈر پلیس ہو جاتے. اگر 100 بسوں کو بھی آرڈر کرتے تو 3000 بسیں اس وقت تک کم سے کم آ چکی ہوتی. تحریک انصاف نے تو بڑی زیادتی کی. دوسری بات, اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو یہ کہے کہ جب وفاق نے پیسے NFC ایوارڈ کے تحت نکلتے ہیں تو کیا ان کا شیئر کم کیا گیا؟ تیسری چیز, جو ڈویزبل ٹیکس ہوتا ہے وہ اس کی تعداد کچھ اور ہوتی ہے اور ریونیو کی دوسری ہوتی ہے. پاکستان کے بجٹ کے اندر جو ڈیفیسٹ حکومت نے اناؤنس کیا تھا پچھلے سال, اس سے 0.1 کم % ڈیفیسٹ ہوا. 4.4% تھا, 4.3 ہوا. ٹیکس کلیکشن جو تھی پچھلے سال جو ٹارگٹ دیا تھا اس سے 40 بلین زیادہ ہوئی. اس مہینے جولائی کے اندر جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ ہوئی. تو یہ ماضی میں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو میں باقی جو اچیومنٹس ہیں ان کی بات بعد میں کر لیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں ان کو, لیکن اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ہماری جو نون نیمز ہیں, جو پرانے نیم ہیں, ان کا تعلق زیادہ تر کا شہر کراچی سے. ہمیں یہ شو بھی کرنا ہے اور ہم بلیو بھی کرتے ہیں کہ ہم پورے سندھ کے اندر جب ریپرزنٹیشن لیں گے تو ہمیں سندھ سے باقی لوگوں کو لینا ہے. جب تک ان کے لوٹے آئیں گے وہ اسی وقت آئیں گے جب وہ اقتدار کی بوجھ نہیں. جیسے کہ یہ تو ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ہم نے ڈرائی کلیننگ فیکٹری لگائی ہوئی ہے, تو ان کے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرائی کلیننگ کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن فی الحال ہم نے ارباب رحیم صاحب ایک سابق چیف منسٹر ہے اور بااثر شخصیت ہے, اور ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان سے کافی آوازار ہے. ان کے کس لیول کے لوگ آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں؟ یہ جب وقت آئے گا کابینہ کے لوگ کی بات کر رہے ہیں, کچھ MPS کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ورکرز کی بات کر رہے ہیں؟ بتا دیں. ویسے تو دیکھیں, نہیں آپ نام نالے سے بتا دیں کس لیول, کس سطح کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, جب لوگ آتے ہیں تو ہر سطح سے آتے ہیں. جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ درمیانے بھی لاتا ہے, چھوٹے بھی لاتا ہے. تو ہم تو وہ بات نہیں کر رہے, یہ جو کچھ کہیں گے یہ ابھی کہیں گے تنویر صاحب آ گئے, سردار عزیز آ گئے, سب صحیح ہے, ہوتا ہے. جس کی مرضی ہے وہ آزاد ملک ہے, آزاد شہری ہے, ادھر ادھر جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے رینکس کے اندر سندھ کے وہ پرومیننٹ چہرے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر آ کے خدمت کر سکتے ہیں, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. جس سے کہ میں سمجھتا ہوں فردوس صاحب, اگر ان کے کچھ لوگ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں, وہ اتنی تعداد ہے کہ ان کو آپ ابھی اپنے ساتھ ملا کر اور ان کی حکومت کو تھوڑا ہلا سکیں, گرا سکیں؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کے پروگرام پہ کر رہا ہوں وہی سندھی زبان میں انفارچونیٹلی مجھے نہیں آتی بولنی. وہ جب عوام میں, گاؤں میں, ہر جگہ جا کے کی جائے گی, تصویریں دکھائی جائیں گی کہ دیکھو تمہارا یہ حق ہے کہ کتے تمہیں کاٹے نہیں. یہ نہیں ہے کہ تمہارے بچے سڑک پہ مر جائیں اور ہسپتال میں سے لاشیں جو ہے گدا گاڑیوں پہ آئے, تمہارے اسکول کے اندر بھینسیں بندھے, ان کی تصویریں PHU کے اندر دوائیاں موجود نہ. وہ سارے معاملات سے خود سندھ کے عوام گزر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی ٹیچر لگا ہے اسکول کے اندر اس نے کتنے پیسے رشوت کے دیے تھے کسی وزیر کو, تب اس کو وہ جگہ ملی ہے. اور اس کو پرائمری کے اسپیلنگ نہیں آتے, اس کو یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے. اس کو وہ پڑھانے کے لیے, یہ تو اپنی مستقبل کی نسلوں کو خود اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے.
اس سے کہ سب سے زیادہ فکر تو ہمیں اپنی مستقبل کی نسلوں کا ہے. اگر یہ نسل، یہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے تو یہ برباد ہو جائیں گے. اور اس بربادی کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے سندھ کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی دشمن جماعت. آخری بس 30 سیکنڈ میں شاہ صاحب سے ایک آخری کمنٹ مجھے لینے. شاہ صاحب یہ آپ تو نہیں جا رہے نا، بات کر رہے ہیں ٹیچرز کی، یہ بات کر رہے ہیں کسی اور کی. میں تو یہ بتاؤں کہ ایسا اتنا بڑا چول کوئی ملے گا جو اس ملک میں 12 سیزنز لا رہا ہے. کل پرسوں بھی کسی نے بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اعلانی الخان نے کہا ہے کہ اس ملک میں 12 سیزنز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے پڑھا لکھا ہے، وہ کہاں سے رشوت دے کے آیا ہے، اس کو وہاں پہ کس نے بٹھایا ہے؟ جب وزیر اعظم پاکستان ایسا بیان دوسری دفعہ دے، کیا میں نے یا میرے کسی سندھ کے صوبے کے کسی ٹیچر نے، پروفیسر نے کہا ہے کہ جاپان اور جرمنی کی سرحد ملتی ہے؟ کیا یہ ہمارے کسی پڑھائے لکھے بندے کا کام ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ اور یہ بات کرتے ہیں اسکولوں کی، کتے کے کاٹنے کی، بچوں کی ڈیتھ ہونے کی. تو میں کیا پنجاب کا اور کے پی کے کا فگرز لا کے ان کے سامنے رکھوں کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ سارے شہر گھومے، چاروں صوبوں کے، تو ارباب صاحب گھومے. وقت بالکل سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ اویس قادری شاہ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن جب بھی سندھ حکومت سے سندھ سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ہمیں پنجاب اور کے پی کے فیکٹس اور فگرز بتانا شروع کرتا ہوں. جب پنجاب والوں سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ سندھ کے فیکٹس اور فگرز کی بات کرتے ہیں اور یہاں کی حالت اظہار کی بات کرتے ہیں. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معاشی اشاریے یہ حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ بہت مثبت سمت میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے ثمرات کس حد تک عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں پہنچ رہے، اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ حکومت ہمیں مستقل بنیادوں پر یہ بتاتی ہے کہ اس حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. مگر ملک کا ایک عام اور غریب آدمی اس ثمر سے اب تک کیوں مستفید نہیں ہو پا رہا، اور یہ ثمرات ایک غریب کے کچن تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ اعداد و شمار پر مبنی ہر وہ پہلو ظاہر ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر یہ حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس پر یہ قابو پا چکی ہے. ریمیٹنسز اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹس کے شعبے میں بھی بہت بہتر کام ہو رہا ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج بھی بڑی زبردست جاری ہے اور ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہی ہے. لیکن یہ وہ تمام معاشی اشاریے ہیں جن کا ایک عام آدمی سے کہیں کوئی تعلق براہ راست نظر نہیں آتا، اور ایک عام آدمی ان تمام ٹرمنالوجیز سے بھی بالکل ناواقف ہے. تو اگر یہ معاشی اشاریے مستقل بنیادوں پر بہتر ہوتے رہتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کا معیار زندگی اس صورتحال میں کیوں بہتر نہیں ہو پا رہا، اور مہنگائی کی چکی میں ایک عام آدمی کیوں پس رہا ہے؟ ڈالر کے ریٹ جب اوپر جاتے ہیں تو مختلف اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، ایک عام آدمی کو مہنگے داموں کو خریدنی پڑتی ہیں. لیکن جب وہ ریٹ کبھی نیچے آتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ واپس کیوں نہیں آتی ہیں، اور حکومت اس پر امپلیمنٹ کروانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو پاتی؟ تو ایک عام آدمی کی معاشی مشکلات سے متعلق کی ذرا گفتگو کرتے ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر شخصیت نہیں ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو اعداد و شمار حکومت بتاتی ہے اور پھر جو ایک معیشت ایک عام آدمی کی ہوتی ہے، اس میں یہ فرق کیوں موجود ہے اور کیوں ایک عام آدمی کا معیار زندگی بہتر نہیں ہو رہا؟ شاہد صاحب، یہ ریمیٹنسز سب کے سامنے کس حد تک آئی ہیں اور بڑی اس نے ہمارے ملک کی اس وقت اکانومی کو مدد دی ہے. ایکسپورٹس کے معاملے میں بھی یہ حکومت ہمیں بتاتی ہے اعداد و شمار بہت بہتر ہیں. پھر یہ مہنگائی کیوں نہیں ختم ہو پا رہی؟ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کی قوت خرید کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے؟ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے ملک میں 2 قسم کے اعداد و شمار چل رہے ہیں. ایک وہ جو حکومت اور اسٹیٹ بینک جاری کرتی ہے، اور ایک جو تقاریر میں بتائے جاتے ہیں. تو اگر آپ اسٹیٹ بینک کے اور منسٹری آف فائنانس کے اعداد و شمار جو پبلشڈ ہیں وہ دیکھیں تو بیشتر معاشی اشاریے اس مالی سال میں جو ختم ہوا ہے خراب ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اب آپ جب برآمدات کی بات کرتے ہیں کہ جی بڑا زبردست کارنامہ، تو اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو 2011 میں ہماری برآمدات تھیں جبکہ روپے کی قدر 88 روپیز فی ڈالر تھی، آج 154 اور 162 پر اتنا ہی ہوا ہے جتنا 2011 میں یا 2018 میں ہوا تھا. کوئی فرق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ تھی کہ اس سال بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس میں ایک مرتبہ پھر $700 ملین کی کمی ہو گئی. نمبر 3. تجارتی خسارے میں اس سال $7 ارب کا اضافہ ہو گیا. مہنگائی کی شرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ہے 4.5% اوسط تھی، اب یہ تقریباً 9% ہے.
ریزرو جو ہمارے بڑھے ہیں وہ میں آپ سے بتا دوں 50% سے زیادہ وہ قرضے لے کر بڑھے ہیں. اور ریمیٹنسز کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 8 سالوں میں 168 ارب ڈالر کی ترسیلات آئی ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری معیشت میں بہتری آئی. مگر کبھی کسی نے سوچا کہ اگر واقعی 168 ارب ڈالر یہاں آ جاتے تو پھر یہ اتنا پیسہ جو آتا آپ اس کو ضرب دے دیں آج کل 150 سے یا اوسطاً 125 سے، تو کتنی رقم آ گئی. مگر اس میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک نے کم سے کم میں نے دیکھا کہ 100 ٹائمز کہا ہے کہ یہ کارکنوں کی ترسیلات ہیں، ورکرز کی لیبرز کی ترسیلات ہیں. ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہیں اور منسٹری آف فائنانس کے تحت جو اعداد و شمار ہیں، تو کارکنوں کی ترسیلات صرف 30 ارب ڈالر ہیں. 168 ارب ڈالر کی کارکنوں کی ترسیلات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اصل جو مراد دینی چاہیے تھی آپ نے ان کو دی. اب ہو کیا رہا ہے جو ریکارڈ پر ہے کہ یہاں سے ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسہ جاتا ہے جو پھر یہاں واپس آتا ہے. چونکہ اس وقت آپ ترسیلات کا ذکر کریں تو یہ ترسیلات یہ جو پچھلے 3 سال ہیں اس حکومت کے، اس میں یہ ان کا آنا زیادہ ہوا ہے، یعنی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اس کا اس حکومت پر زیادہ ٹرسٹ ہے، یا وہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں ان سے پہلے کے اس میں یہ ترسیلات کا فگر یہی ہوتا تھا جو ان 3 سالوں میں موجود ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے ایسا ہے کہ اس حکومت کے دور میں 9 ارب ڈالر 2018 اور 2021 میں بڑھے ہیں صرف، لیکن اس میں سے 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس سال بڑھے ہیں. اس لیے ایک تو تعلق پینڈیمک سے ہے، ایک دوسرا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہاں قربانی کا بھی وقت تھا. تیسری بات یہ کہ وہاں بے چینی اتنی زیادہ ہے پاکستانیوں میں کہ اب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں الٹیمیٹلی واپس آنا ہے. تو یہ جو ٹریولنگ بند ہوئی، تو جب ٹریولنگ ہوتی تھی تو ہر آدمی 10,000 ڈالر لے آیا کرتا تھا، اب وہ بینکوں کے ذریعے آ رہے ہیں. تو یہ میں بالکل آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ بڑی بات ہے کہ 3 سال میں 73 ارب ڈالر آئے، لیکن یہ برقرار اس لیے نہیں رہے گی کہ یہ جو ہے زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. یہ تو آپ نے جیسے میں نے کہا کہ جو کچھ بڑھا ہے 6 ارب وہ تو اس سال بڑھا ہے. تو لیکن اس میں مسئلہ جو صرف یہ ہے وہ یہ ہے کہ کارکنوں کی ترسیلات یہ نہیں ہیں. یہ تو جیسے میں نے آپ سے بتایا 111 اب یہ جو روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کا یہ پروگرام شروع کیا ہے حکومت نے، اس کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ فگر ایسی برقرار رہے گا، صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس پروگرام کا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اگر پاکستانی یہاں پیسہ لاتے ہیں، ہمیں تو ڈالر کی ضرورت ہے اور الحمدللہ 1.8 ارب ڈالر پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. لیکن اگر آپ کو بتاؤں میں نے یورپ میں بہت بینکنگ کی ہے، وہاں پر اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا 0.25% یا 0.5%، 1% سے کم ہے. ہم نے ان کو 1 سال میں 6.5% سالانہ جو ہے وہ منافع کی پیشکش کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سمندر پر پاکستانی ہمارے جو بھائی ہیں ان کے پاس تقریباً 150 ارب ڈالر لیکوڈ کیش ہے تمام دنیا میں. اگر ان کو وہاں پر 0.5% یا 1% مل رہا ہے اور آپ ان کو 6.5% آفر کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کو پیمنٹ بھی تو کرنا ہے، کیا ہم اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو بانڈز بیچے ہیں وہ 30 سال کے لیے بیچ دیے ہیں، اس کی شرح نمو بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے اوور انٹرسٹ پر لمبی مدت کے لیے جو کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ تو کبھی نہ کبھی دینی پڑے گی. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے 3 سال یا 5 سال سے زیادہ کوئی بانڈز ایشو نہ کریں. 30 سال کے نہیں کرنے چاہیے تھے. سمندر پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، وہ صرف ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ دیتے ہیں یا ریمیٹنسز آتے ہیں. لیکن ریمیٹنس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلک کارکنوں کی ترسیلات نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اگر برآمدات کم ہوں اور ترسیلات بڑھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پریشانی کی ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے. میں نے بھارت کا بھی دیکھا ہے، بنگلہ دیش کا بھی دیکھا ہے. اب ظاہر ہے چونکہ یہ کورونا کا بھی ایک بار پھر زور کسی وقت زیادہ ہو جاتا ہے، کسی وقت کم ہو جاتا ہے، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، ابھی سندھ میں کسی حد تک مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. ایسی صورت میں جو بھی وفاقی حکومت نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھا ہے، اب یہ اس سال کیونکہ وہ پہلے اس کو انریلسٹک کہا جا رہا تھا جب بجٹ پیش ہوا تھا، اس سال ممکن ہوگا حکومت کے لیے یہ اپنا ہدف مکمل کرنا، یا پھر یہ کوئی شارٹ فال رہ جائے گا آپ کی نظر میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ 5,829 ارب کا وہ جو ہے وہ ہدف ہے ایف بی آر کا. 2100 ارب روپے جو ہے نان ٹیکس ریونیوز ہیں. تو وفاق کے پاس جو پیسے آئیں گے وہ آئیں گے 7,900 ارب روپیہ. 3,400 ارب روپے صوبوں کو چلے گئے NFC ایوارڈ، تو آپ کے پاس بچتے ہیں 4,500 ارب. اس میں سے 3,000 جو ہے سود کی مد میں جائیں گے اور 1,400 ارب دفاع کی مد میں جائیں گے. تو آپ کے پاس اگر یہ ہدف حاصل بھی ہو جائے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، مجھے کوئی سمجھا تو دے. میں نے آپ کو بجٹ کے اعداد و شمار بتا دیے، لیکن اب حکومت جو نے میرے خیال سے کچھ سنجیدہ کوششیں کی ہیں کہ IMF آپ کو پتا ہے کہ سپٹمبر میں پاکستان آنے والا ہے ریویو کے لیے، انہوں نے ہماری قسط روکی ہوئی ہے، سسپینڈ کر دی ہے. اب وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم سپٹمبر میں آ کے آپ کے چیک کریں گے کہ آپ نے بجٹ تو ہمارے مطابق نہیں بنایا، لیکن اس 2-3 مہینے میں آپ نے کیا کیا. تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لے لیں اور اس کی وجہ سے IMF کو کچھ دکھا سکیں. کچھ نہ کچھ سیلز ٹیکس کی مد میں ضرور اضافہ ہوگا، اور حکومت کوشش کر رہی ہے انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اتنا اضافہ نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے پاس تو پیسے بچتے نہیں ہیں. اور آپ کو میں صرف یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو فرمایا تھا کہ میں 10,000 ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، اور 2019 میں انہوں نے کہا تھا 11,000. آج میرے ملک کی جو پوٹینشیلٹی ہے ایمانداری سے پوری ریسرچ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں وہ ہے کوئی 11,500 ارب. تو اگر ہم 4,000-5,000 روپے ارب کم لے رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ کب ہم یہ جائیں گے جوام کو ہم کہیں کہ جناب یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. بہت بہت شکریہ. شاہد حسین صدیقی صاحب ہمارے معاشیات گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے آنے والے 1-2 سال بھی بہت زیادہ معاشی طور پر اس حکومت کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.